खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी संजील रोबन है और आज का ये जो मैसेज है बड़ा ही खास मैसेज है। और ये मैसेज जो है इस हवाला से है जिस हवाला से हमें पाकिस्तान में रहते हुए इन सवालात का और एतराज़ात का सामना करना पड़ता है। तो जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं, अगर आप यूके से देख रहे हैं, यूएसए से देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, या फिर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमें देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपना नाम कमेंट में लिखें और मुझे बताएं कि आप कहां से मुझे देख रहे हैं, और ये भी बताएं कि क्या आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके। और मैं कोशिश करता हूं कि अपने नाजरीन और समाइन को जो है कमेंट के जरिया से जरूर रिप्लाई किया करूं। कितने हैं जो खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? प्रेज द गॉड। आए वक्त जाया किए बगैर किताब मुकद्दस को खोलते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 10वां बाब 29वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक किताब मुकद्दस में से आज दोपहर अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संगसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यसु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बथेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के स्वभाव से मुझे संगसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के स्वभाव से नहीं, बल्कि कुफर के स्वभाव से तुझे संगसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना आज दोपहर हम सभी के लिए बरकत का सबब हो। चर्च जोरदार आवाज में आमीन बोलेंगे। आज का जो हमारा मौजू है, जिस पर हम किताब मुकद्दस में से तहकीक व तफशीश करने वाले हैं और जानने वाले हैं, आज का हमारा मौजू होगा, क्या मसीही काफिर हैं? काफिर के मायने क्या हैं? और इसके साथ लोग हमें क्यों काफिर कहते हैं? आज के इस 3 लाइनों के ऊपर मबनी मजमून के ऊपर किताब मुकद्दस में से हम सब अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे और जानेंगे कि क्या मसीही वाकई काफिर हैं और लोग हमें किस वजह से काफिर कहते हैं, किस वजह से जो है ये टाइटल लोग मसीहियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हवाला आज दोपहर मैंने आप सब की हदायत और रहनुमाई के लिए इंजील मुकद्दस से तलावत किया है, इससे पहले कि इस हवाले की तरफ मैं आपकी तवज्जो लेकर आऊं, मैं लसानियात के हवाला से काफिर के मायने और मफहूम जो है आप सबके गोशे गुजार करना मुनासिब समझूंगा। और इससे पहले के लसानियात की नजर में जो है लफ्ज काफिर को देखा जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं और याद दिलवाना चाहता हूं कि मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए इन तानों का, इन नामुनासिब अल्फाज का, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि इखलाक से गिरे हुए अल्फाज का सामना मसीही होने के नाते हमें रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर करना पड़ता है। और मैं आपसे जो
चर्च वाले मुझे देख रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, पूछना चाहता हूं, कितने हैं जिन्हें इन अल्फाज का सामना हुआ है? कितने हैं जिनकी जिंदगी के अंदर उन्हें यह तजुर्बा हासिल हुआ है कि लोग उन्हें जो है काफिर कहें, या फिर लोग उन्हें काफिर कहकर मुखातिब करें, या फिर सामने तो उनके साथ हाथ भी मिलाएं, बातचीत भी करें, पृष्ठ के पीछे जो है फिर काफिर कहकर मुखातिब करे कि ये तो काफिर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान में रहते हुए हमारे बच्चों से लेकर नौजवानों तक, और नौजवानों से लेकर बड़ों तक, और बड़ों से लेकर उम्र रसीदा यानी बुजुर्गों तक, कहीं ना कहीं इस ताने का या इन इखलाक से गिरे हुए अल्फाज का जो है सामना हर रोज मसीही होने के नाते हमारे लोगों को करना पड़ता है। चाहे हमारे बच्चे स्कूल में जाएं, स्कूल में भी उन्हें जो है इन अल्फाज का सामना करना पड़ता है कि ये तो काफिर के बच्चे हैं, ये तो काफिर हैं। कॉलेज में जाएं तो कॉलेजेस में भी जो है इन अल्फाज का सामना करना पड़ता है। यूनिवर्सिटीज में जाएं, यूनिवर्सिटीज में भी इन अल्फाज का सामना करना पड़ता है। और हत्ता के खेल के मैदान में भी जाएं तो खेल के मैदान में भी हम मसीही जो हैं वो सेफ नहीं होते। खेल के मैदान में भी जो है जहां पर इंसान लुत्फ उठाने के लिए, तंजो मजाह हासिल करने के लिए जाता है, चुस्त होने के लिए जाता है, खेल के मैदान को भी जो है मजहबी ग्राउंड बना दिया जाता है। और वहां पर भी जो है हमें ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं ये तो काफिर हैं। और फिर हमारे वो मसीही बहन भाई जो पाकिस्तान में रहते हुए ऑफिस में जॉब करते हैं या फिर किसी और गवर्नमेंट के अदारे में जॉब करते हैं, उन्हें भी जो है इन अल्फाज का सामना करना पड़ता है। माने या ना माने ये अलग बात है, लेकिन एज आ पासबान होने के नाते मुझसे कोई बात भी ढकी छुपी नहीं है। मैं सारी हकीकत को कुली तौर पर जानता हूं। मुख्तसर बात यह कि हर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मसीही जो पाकिस्तान में बसते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, नामुनासिब अल्फाज का जो है सामना कहीं ना कहीं हर रोज करना पड़ता है। जब आप इरादतन या गैर इरादतन मामूल के मुताबिक या गैर मामूल के मुताबिक अपनी शनाख्त किसी गैर मसीही को करवाते हैं, तो जैसे ही आप अपनी शनाख्त जो है गैर मसीही को करवा रहे होते हैं तो उसके तखय्युल में जो है एकदम से तस्वीर बनना शुरू हो जाती है। और वो तस्वीर क्या बनना शुरू हो जाती है? ये तो काफिर है। क्यों काफिर है? क्योंकि ये मेरे ईमान के मुताबिक नहीं। क्यों ये काफिर है? क्योंकि ये गैर मुस्लिम है। क्यों ये काफिर है? क्योंकि इसका ईमान जो है मेरे तरह का ईमान नहीं है। इस तरह का जो जहन है वो गैर मसीहियों का जो है वाश किया जाता है। और क्योंकि हम मुस्लिम नहीं हैं पाकिस्तान में रहते हुए, इसलिए जो है हमें ये कहा जाता है कि हम काफिर हैं। आज मैं खुदा का खादिम होने के नाते इस राज से पर्दा उठाने जा रहा हूं कि क्या वाकई मसीही काफिर हैं कि नहीं। काफिर जो लुगवी मायनी है वो हैं कुफर या इनकार करने वाले के, यानी वो जो खुदा की जात का इनकार करता हो उसे काफिर कहा जाता है। अब बात आती है मसीहियों की कि क्या मसीही खुदा की जात के इनकारी हैं? हमें काफिर इसलिए कहा जा रहा है कि हम खुदा की जात के इनकारी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं
کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ بے راہ روی کا شکار ہیں، آپ گہما گہمی کا شکار ہیں، آپ تعصب کا شکار ہیں۔ مسیحی اس کرۂ ارض پر ایسی واحد قوم ہے، ایسا واحد مذہب ہے جنہوں نے خدا کو اس کرۂ ارض پر انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے خدا کو متعارف کروایا ہے۔ آپ ہمیں کافر اس لیے کہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم خدا کے انکاری ہیں۔ ہم کیسے خدا کی ذات کے انکاری ہو گئے؟ ہم نے ہی تو خدا تعالیٰ کے تصور کو جو حقیقی معنوں میں تصور ہے وہ دنیا کو پیش کیا ہے۔ ہم ہی نے تو بتایا ہے کہ خدا ہے جو اس کرۂ ارض کو، آسمان کو، کائنات کو بنانے والا ہے۔ ہماری تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، اور جب آپ مسیحیوں کی تاریخ پڑھیں گے تو میرا ایمان ہے آپ کی آنکھوں کے اوپر جو پردہ چھایا ہوا ہے بے عقلی کا، وہ بے عقلی کا پردہ جو ہے وہ چاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مسیحیوں کی جو تاریخ ہے اس کا جو نقطہ آغاز ہے وہ ہے ہی خدا کی ذات۔ مسیحیوں نے ہی تو خدا کی ذات کو دنیا کے اندر متعارف کروایا، اور مسیحیوں نے ہی بتایا کہ خدا کی ذات اس دنیا پر جو ہے وجود رکھتی ہے۔ اور ہمیں کن کے ساتھ ملایا جاتا ہے؟ ان کے ساتھ جو خدا کے انکاری ہیں، یعنی ملحد، یعنی دہریے، وہ جو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، جو خدا کی ذات کا جو ہے کلی طور پر انکار کرتے ہیں۔ یہ جو اصطلاح ہے یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہونی چاہیے جو خدا کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، اور انہیں کافر جو ہے کہنا چاہیے۔ مسیحیوں پر یہ جو لقب ہے، یہ جو ٹائٹل ہے، کہیں سے بھی فٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کافر کے معنی جو ہے مزید جانیں گے کہ اور بھی کیا کافر کے معنی لیے جاتے ہیں۔ مزید جب ہم لسانیات کے حوالہ سے لفظ کافر کا جو ہے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لفظ کافر کا جو ماخذ ہے وہ لفظ کفر ہے، اور لفظ کفر کا جو ماخذ ہے وہ کفارہ ہے۔ اور جب ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو لفظ کفارہ جو ہے پرانے عہد نامہ کے اندر ہمیں طرح بطرح سے جگہ بجگہ لکھا ہوا توریت مقدس کے اندر، صحائف مقدس کے اندر جو ہے مل جاتا ہے۔ کفارہ کے جو لفظی معنی ہیں وہ ڈھانپنے کے ہیں، چھپانے کے ہیں، یا کور کرنے کے ہیں۔ اسفار خمسہ یعنی شریعت کی پہلی 5 کتابوں کے اندر جو ہے، یعنی توریت کی کتاب کے اندر آپ کو کفارہ کا لفظ جو ہے وہ کثرت استعمال ہوتا ہوا نظر آ جائے گا۔ اور جب ہم شریعت کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو احبار کی کتاب کے اندر جو ہے خدا تعالیٰ موسیٰ کو جو ہے قوانین دیتا ہے، اور قوانین جو ہے وہ دیتا ہے قربانیوں کے بارے میں، کہ اگر کسی شخص سے انفرادی طور پر گناہ ہو جائے، اگر کسی شخص سے انفرادی طور پر جو ہے غلطی یا خطا ہو جائے تو اس نے اپنی خطا کے کفارہ کے لیے، اپنے گناہ کی معافی کے لیے کرنا کیا ہے کہ کاہن کے پاس جانا ہے۔ اور جب کاہن کے پاس جانا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جانا، بلکہ اپنے ساتھ جو ہے ایک بھیڑ کا جو بچہ ہے یا بھیڑ یا بکری جو ہے وہ ساتھ لے کر جانی ہے۔ کیوں لے کر جانی ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے عوضی کے طور پر کاہن کو جو ہے یہ بھیڑ یا بکری دینی ہے، اور اسے کہنا ہے کہ مجھ سے فلانی خطا ہو گئی ہے، مجھ سے فلانا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے جو ہے فلانا گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس بڑے کو لو اور اس بھیڑ کو لو، اس بکری کو لو، اور لے کر میرے لیے عوضی کے طور پر جو ہے خداوند کے حضور
قربانی کے طور پر پیش کرو تاکہ میری خطا، تاکہ میرا گناہ سرزد ہوا ہے اس کی مجھے معافی مل سکے۔ اور جس کسی سے بھی انفرادی طور پر گناہ ہوتا وہ اپنی خطا کی معافی کے لیے، گناہ کی معافی کے لیے جو ہے بھیڑ یا بکری لے کر جاتا۔ اور پھر کاہن کیا کرتا؟ کاہن اس کا ہاتھ اس بھیڑ پر یا بکری پر رکھواتا، اور رکھوا کر جو ہے اس کے گناہ جو ہے اس پر ٹرانسفر کیے جاتے، اور پھر کاہن جو ہے اس بکری یا بھیڑ کو ذبح کر دیتا تھا۔ آپ احبار کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، آپ کو ساری باتیں جو ہیں احبار کی کتاب میں لکھی ہوئی مل جائیں گی۔ اور پھر کاہن اپنے گناہ کی معافی کے لیے، اپنی خطا کی معافی کے لیے جو اس سے انجانے یا ارادتاً یا غیر ارادتاً سرزد ہو جاتا، تو اس کی معافی کے لیے یا اس کی تلافی کے لیے بھی جو ہے وہ بڑا جو ہے خداوند کے حضور گزران تھا یا خداوند کے حضور قربان کرتا۔ اور نہ صرف اپنے گناہ کی معافی کے لیے، بلکہ جب ہم احبار کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اپنی قوم اسرائیل کی گناہ کی معافی کے لیے بھی کاہن جو ہے وہ برا خداوند کے حضور قربان کرتا، اور پورے سال کے گناہ جو ہیں ایزا اپنی قوم کو پریزنٹ کرتے ہوئے کاہن اس برے کے اوپر لادتا، اور اس برے کے اوپر لاد کر گناہ جو ہے یہ کہتا کہ میری قوم سے جو بھی سال بھر میں گناہ ہوئے ہیں، امت اسرائیل سے جو بھی سال بھر میں گناہ ہوئے ہیں، وہ گناہ جو ہیں سال کے اس برا پر آ گئے ہیں، اور اس برا پر جو ہے گناہ اس طور سے ٹرانسفر کر دیے جاتے اور اسے جو ہے خداوند کے حضور قربان کیا جاتا۔ اور پرانے عہد نامہ کی تعلیم کے مطابق جو ہے یہ کہا جاتا کہ اے بنی اسرائیل کے گناہ سال بھر کے لیے ڈھانپ دیے گئے ہیں، چھپا دیے گئے ہیں، کور کر دیے گئے ہیں، یا پھر پسے پردہ پھینک دیے گئے ہیں۔ لیکن جب آپ مسیحی نئے عہد نامہ کا مطالعہ کریں گے تو نئے عہد نامہ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ جب انجیل مقدس یوحنا پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر لکھا ہوا مل جائے گا کہ خداوند یسوع المسیح کو دوسرے دن یوحنان بن زکریا یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والے اپنی طرف آتے دیکھتے ہیں۔ جب اپنی طرف آتے خداوند مسیح کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو بھی یوحنا کے ارد گرد یا چگرد فقیہ فریسی یا یہودی کھڑے ہوتے ہیں انہیں وہ علانیہ جو ہے کہتے ہیں اے یہودیو، اے فقیو، اے فریسیو، اے میرے سننے والوں کان کھول کر سن لو، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ جو ہے گناہ چھپانے نہیں آیا، یہ گناہ ڈھانپنے نہیں آیا، یہ گناہ کور کرنے نہیں آیا، یہ گناہ جو ہے ہمارے جو ہم سے ارادتاً یا غیر ارادتاً ہوتے ہیں پس پردہ نہیں پھینکنے آیا، لیکن یہ وہ خدا کا برا ہے جو ہمارے گناہ کو زمین سے اٹھا کر جو ہے لے جانے کے لیے آیا ہے، جو ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، جو ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ یہ خدا کا برا ہے جو تمہارا گناہ اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہے کفارہ کے معنی۔ اور پھر سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ مسیحیوں کا تو کفارہ ہو چکا ہوا ہے، مسیحیوں کی ادائیگی تو ہو چکی ہوئی ہے، مسیحیوں کے گناہوں کے عوض جو ہے خدا کا برا قربان ہو چکا ہوا ہے۔ ہمارے اندر جو گناہ تھے ان کو خدا کے بیٹے یسوع نے مٹا ڈالا۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، اور ہمارے خداوند یسوع المسیح نے ہمارے گناہوں سے ہمیں معافی دی۔ تو پھر جو ہم مسیحی ہیں ہم اینی مور سینر نہیں رہے، تو پھر اب لوگ ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں؟ اہل اسلام کے مطابق کافر کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان جو اللہ پر اور پیغمبر اسلام پر
ایمان رکھتا ہو لیکن اس کے اعمال جو ہیں، اس کے افعال جو ہیں اسلام کے مطابق نہ ہو، یا جیسے اللہ چاہتا ہے کہ ایک مومن کے اعمال یا افعال ہوں، اگر اس طرح کے اس کے اعمال یا افعال نہ ہو یا پھر پیغمبر اسلام کی تعلیم کے مطابق نہ ہو، تو اسے جو ہے اہل اسلام میں کافر کہا جاتا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی شریعت اور پیغمبر اسلام کی شریعت کا انکار کرنے والا، اس کو عمل میں نہ لانے والا۔ یہ تعریف جو ہے، یہ تعریف بھی مسلمانوں کی ہی کی ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور مزید اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں سیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو تھی اہل اسلام کے مطابق کافر کی تعریف۔ اب جانتے ہیں کہ یہودیوں کے مطابق جو ہے وہ کافر کی تعریف کیا ہے، یہودی کافر کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 10 باب 30 سے 33ویں آیت، یہ وہی حوالہ ہے جو میں نے آپ کے لیے آج دوپہر ورد کیا ہے۔ یہاں پر ہمیں لکھا ہوا مل جاتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے کہا میں اور باپ ایک ہیں۔ جب خداوند یسوع المسیح نے یہ کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں، تو یہودی اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ خداوند مسیح یہ بات کس نقطہ نظر سے کر رہے ہیں۔ تو یہودی جو ہیں اس پوائنٹ آف ویو کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ جیسے ہی یہودیوں نے خداوند یسوع المسیح کی زبانی یہ دعویٰ جو ہے سماعت فرمایا، تو یہودیوں نے آگے لکھا ہوا ہے اسے سنگسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بہت سے کام دکھائے ہیں، میں نے اچھے کام بتھیرے دکھائے ہیں، میرے کس کام کے سبب سے جو ہے تم مجھے سنگسار کرتے ہو، کس کام کے سبب سے تم مجھے پتھر مار مار کر ہلاک کرنا چاہتے ہو۔ تو آگے لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ یہودی جو ہیں خداوند مسیح کو جواب دیتے ہیں، اور جواب یہ دیتے ہیں تیرے اچھے کام کے سبب سے تجھے سنگسار نہیں کرتے، تیرے اچھے کاموں کے سبب سے تجھے مارنا نہیں چاہتے، نہ ہی تیرے معجزات کی وجہ سے تجھے مارنا چاہتے ہیں، نہ ہی تیری عجیب تعلیم کی وجہ سے تجھے مارنا چاہتے ہیں، بلکہ تیرے عجیب دعوے کی وجہ سے تجھے مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تیرا جو دعویٰ ہے ہماری عقل میں نہیں آ رہا کہ کیسا عجیب دعویٰ تم نے کر دیا ہے، تو کیونکہ تو کہہ رہا ہے کہ تو خدا ہے۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ گویا یہودیوں کے مطابق انجیل مقدس کے اندر ہمیں کافر کی تعریف لکھی ہوئی مل جاتی ہے کہ ہو انسان لیکن اپنے آپ کو جو ہے لوگوں کے سامنے خدا بناتا پھرے، یا پھر اپنے آپ کی منادی لوگوں کے سامنے خدا کے طور پر کرتا پھرے، تو وہ کافر ہے۔ اسے کافر کا لقب دیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان ہے اور انسان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو خدا بنا رہا ہے۔ تو نہ صرف یہودی، نہ صرف فقیہ، نہ صرف فریسی، بلکہ صدوقی بھی، شرع کے عالم بھی وہ تعصب کے شکار تھے۔ وہ نہ تو کتاب مقدس کو جانتے تھے اور نہ ہی کتاب مقدس کی بابت جو حقیقتیں ہیں ان سے واقف تھے، کیونکہ پرانے عہد نامہ کا جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ نہ صرف کامل انسان ہیں بلکہ آپ کامل خدا بھی ہیں۔ آپ ہمہ وقت ایک ہی وقت کے اندر ڈیول پرسنالٹی ہیں، دوہری شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ خدا بھی ہیں اور آپ کامل انسان بھی ہیں، لیکن یہودی جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے۔
اس لیے انہوں نے کہا تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے، اس لیے ہم نے تجھے جو ہے کافر قرار دیا ہے، اور کافر کی سزا ہی یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کر سنگسار کر دیا جائے۔ اور پاکستان میں رہتے ہوئے کافر ہونے کے تانے مینے جو ہیں لوگ ہمیں دیتے رہتے ہیں، اور جو لوگ ہمیں یہ پاکستان میں رہتے ہوئے تانے مینے دیتے رہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کی کتاب سے جو ہے آج ہم جانتے ہیں کہ کیا مسیحی جو ہیں کافر ہیں؟ کیا ان کی کتاب مسیحیوں کو کافر گردانتی ہے؟ کیا ان کی کتاب جو ان کی الہامی کتاب ہے مسیحیوں کو کافر کا لقب دیتی ہے؟ ان کی کتاب میں سے جانیں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ اس لیے بھی ہمیں کافر کہتے ہیں کیونکہ ہم خدا کے ساتھ خداوند یسوع المسیح کی نسبت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح خدا تعالیٰ کے واحد بیٹے ہیں، اس لیے جو ہے اہل اسلام والے ہم سے نفرت کرتے ہیں اور اس وجہ سے بھی ہمیں کافر کہتے ہیں۔ جبکہ آج میں نے آپ کے سامنے کافر کے معنی اور مفہوم کو بھی جو ہے بڑے کھلے الفاظ میں آپ کے گوشے گزار کیا ہے اور آپ کے سامنے رکھا ہے مفہوم۔ جب ہم سورہ بقرہ اس کی 62ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا مل جاتا ہے، جو کوئی مسلمان اور یہودی اور نصرانی اور صابی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرے تو ان کا جو اجر ہے جنت کے طور پر اس کے رب کے ہاں موجود ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جو آیت ہے یہ میں نے نہ تو آیت آپ کو گیتا سے پڑھ کر سنائی ہے اور نہ ہی انجیل مقدس سے پڑھ کر سنائی ہے اور نہ ہی دنیا کے کسی اور ادیان سے پڑھ کر سنائی ہے، بلکہ یہ آیت مقدسہ جو ہے میں نے آپ کو قرآن شریف سے پڑھ کر سنائی ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے نبی سے ہم کلام ہوتے ہوئے فرشتہ کے ذریعہ سے فرماتے ہیں، جو کوئی مسلمان ہے اور یہودی ہے اور نصرانی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نصرانی یا نصارہ کا جو ٹائٹل ہے یہ مسیحیوں کے لیے جو ہے عربی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جو مسیحی ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسیحی ہیں جو اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ حقیقی خدا نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ لسانیات کا مطالعہ کریں گے، اللہ لفظ کی تحقیق کریں گے تو آپ کو جو ہے اس بات سے بھی منور ہو جائیں گے، اس حقیقت سے بھی روشناس ہو جائیں گے کہ اللہ لفظ وہ عرب میں یہودیوں نے عربیوں کو دیا۔ لفظ اللہ یہ یہودیوں کی پیداوار ہے، یہ کوئی آسمان سے نہیں اترا، نہ ہی اللہ نے کہا ہے میرا نام اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جب آپ لسانیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا۔ تو جب دیا ہی یہودیوں نے ہے، بنایا ہی یہودیوں نے ہے، جیسے کہ لسانیات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا کے لیے یعنی یہوہ کے لیے کا ذاتی نام یہوہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہودی ڈرتے تھے یہوہ کا نام لیتے ہوئے، خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے، کانپتے تھے، تھرتھراتے تھے، اس لیے انہوں نے یہوہ کے نام کے مترادف ایک اور نام اس کا تخلیق کر لیا، بنا لیا، اور وہ الوہیم ہے۔ ٹھیک ہے، یا دیگر اور نام ہیں جو وہ استعمال کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ہی انہوں نے یہ بھی نام ہے وہ خدا تعالی وہ خدا کو دیا ہے۔
تو اس پر آپ کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو یہودی ہیں، جو مسیحی ہیں، اگر وہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اب مسیحی جو ہیں وہ قیامت پر کامل ایمان رکھتے ہیں، بلکہ مسیحی جو ہیں وہ یسوع مسیح کو قیامت کی نشانی مانتے ہیں. اہل اسلام بھی خداوند مسیح کو قیامت کی نشانی مانتے ہیں. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے اور اچھے کام بھی کرے. ہمارے اچھے کاموں سے سبھی واقف ہیں. ہم نے اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا ہوا ہے. ہم نے جو ہم مسیحی ہیں ہر لحاظ سے انسانیت کی تربیت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی تعمیری کے لیے جو ہے ہمیشہ اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہم نے ہی دنیا کو جو ہے جینے کا سلیقہ بتایا ہے کہ اس کرۂ ارض پر رہنا کیسے ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، روٹی کیسے کھانی ہے، پانی کیسے پینا ہے، سونا کیسے ہے. اس کرۂ ارض پر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر کام جو ہے اس کو متعارف کروانے والا مسیحی ہے. ہم نے ہی تو دنیا کو بتایا ہے کہ جینا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اسے جنت کا جو ہے وارث بنایا جائے گا اکارڈنگ ٹو قرآن. اور پھر آگے لکھا ہوا ملتا ہے سورہ المائدہ اس کی 69ویں آیت میں لکھا ہوا ہے بے شک مسلمان اور یہودی اور صابی اور عیسائی جو کوئی بھی اپنے مذہب کے زمانہ میں خدا اور قیامت پر ایمان لایا ہو اور نیک کام کیے ہوں، ان پر خوف نہ ہوگا، وہ غمگین نہ ہوں گے. یعنی اس آیت سے بھی جو ہے ہمیں اس بات کی نشاندہی مل جاتی ہے، اس بات سے ہمیں جو ہے تقویت ملتی ہے کہ قرآن کے اندر اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مسیحی ہے اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے جو ہے کوئی جہنم کا وارث گردان سکے، اسے کافر کوئی کہہ سکے. اہل اسلام کی جو کتاب ہے وہ مسیحیوں کے لیے جنت کا وارث ہونے کا ٹائٹل استعمال کرتی ہے، اور ہمارے مسلم بھائی وہ اندھی تقلید میں جو ہے ہمیں کافر 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 کہتے رہتے ہیں. سورہ حج 17ویں آیت بے شک اللہ مسلمانوں اور یہودیوں اور صابیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں اور مشرکوں میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. اب اس آیت کو جب آپ غور سے پڑھیں گے تو لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں میں، یہودیوں میں، صابیوں میں، مسیحیوں میں، مجوسیوں میں جو ہے اور مشرکوں میں، اب جو مشرک ہیں وہ ان چاروں مذہبوں سے جو ہے سیپریٹ کر دیے گئے ہیں. اگر مسیحی مشرک ہوں تو پھر اللہ یہ کہتا نظر آئے اس آیت میں کہ مسیحی مشرکوں کا بھی انصاف کرے گا. نہیں، بلکہ یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہودیوں اور صابیوں اور مسیحیوں اور مجوسیوں اور مشرکوں کا قیامت کے دن جو ہے اللہ فیصلہ کرے گا. مسیحیوں کو مشرک نہیں کہا گیا. آذروئے قرآن آپ کہتے پھریں، اب یہ کہتے پھریں یہ شرک کرتے ہیں، یہ کافر ہیں، لیکن قرآن جو ہے ایسی تعلیم، ایسا ٹائٹل کبھی بھی مسیحیوں کے لیے استعمال نہیں کرتا. میرا ایمان ہے آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے خداوند کے نام کو اور اس کے کلام کو جانا ہوگا اور کتاب مقدس کو الگ طریقے سے جانا ہوگا، اور جانا ہوگا کہ مسیحی جو ہیں، جو خداوند یسوع مسیح پر کامل ایمان رکھتے ہیں، جو مسیحی خداوند یسوع المسیح کو اپنا آقا، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق مانتے اور گردانتے ہیں، وہ کافر نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی پیاری امت، اس کے خاص لوگ اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو کثرت سے برکت دے. آمین.